डिबेट में खुशामदीद। ज़रा तसव्वुर करें कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो महज 24 महीनों के अंदर, जी हाँ, सिर्फ 2 साल में $1 बिलियन सालाना रेवेन्यू यानी ARR का संग मील उबूर कर लेता है। वाह, ये तो B2B सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड है। बिल्कुल, इसने तो स्लैक और जूम जैसी कंपनियों की तेज तरीन तरक्की के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। लेकिन फिर एक तहकीक सामने आती है जिसमें ये इंकशाफ होता है कि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने वाले सबसे माहिर लोग दरअसल अपने काम में 19% सुस्त हो गए हैं। सही, और यही वो मुतज़ाद सूरत हाल है जिस पर हम आज बात करेंगे। जी हाँ, आज की इस फिक्री बहस का महवर कर्सर नामी AI कोडिंग टूल का यही हैरान कुन उरूज है। तो हमारा मरकजी सवाल ये है कि क्या कर्सर और इस जैसे दीगर AI कोडिंग टूल्स वाकई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक पायदार और नागुज़ीर मुस्तकबिल है, या फिर अम, ये महज वेंचर कैपिटल की भारी फंडिंग पर चलने वाला एक गैर मुस्तहकम मुआशी शराब है जो दर हकीकत माहिरीन का कीमती वक्त ज़ाया कर रहा है और जिसका बिजनेस मॉडल अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। देखिए, मेरा इस हवाले से वाज़े मौक़िफ़ ये है कि कर्सर की ये बेमिसाल तरक्की कोई शराब नहीं है। मैं समझती हूँ कि उनका अपना नया प्रोप्राइटरी मॉडल, जिसे वो कंपोज़र कहते हैं, वो दरअसल एक पायदार मुस्तकबिल की बुनियाद रख रहा है। अच्छा, लेकिन 19% वाली रिसर्च का क्या? जहाँ तक माहिर डेवलपर्स की कारकर्दगी में कमी या सुस्त रवि की बात है ना, तो वो महज पुराने और इंतहाई पेचीदा प्रोजेक्ट्स का नतीजा है, जहाँ इंसानों के पास बरसों का तजुर्बा और पोशीदा इल्म यानी टैसिड नॉलेज मौजूद होता है। मेरा मानना है कि ये टेक्नोलॉजी की नाकामी नहीं, बल्कि इंसान और मशीन के काम करने के अंदाज में एक इर्तिकाई तब्दीली है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा इसको देखने का जाविया थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरा इस्तदलाल ये है कि आप मतलब एक ऐसे बिजनेस मॉडल को पायदार नहीं कह सकते जो अपना 100% रेवेन्यू महज AI मॉडल्स के कंप्यूट बिल अदा करने पर ज़ाया कर रहा हो। 100% तो नहीं। तकरीबन 100% ही है। जब आप अपने पावर यूजर्स पर 19 गुना ज़्यादा नुकसान बर्दाश्त कर रहे हो और बदले में METR जैसी मुस्तनद रिसर्च ये साबित करे कि माहिरीन की पैदावारी सलाहियत 19% गिर चुकी है, तो देखें, ये टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों लिहाज से खामियों का शिकार है। मैं समझता हूँ कि ये एक मालियाती बुलबुला है जो किसी भी वक्त फट सकता है। चलें, इस बात का आगाज आदादो शुमार से करते हैं, क्योंकि मार्केट झूठ नहीं बोलती। कर्सर की तरक्की की रफ्तार को देखकर वाकई हैरानी होती है। जनवरी 2025 में इनका सालाना रेवेन्यू $100 मिलियन था, जो जून में $500 मिलियन हुआ और फिर नवंबर 2025 तक $1 बिलियन को छू गया। नंबर्स तो बड़े शानदार है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल, आप किसी भी एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर की हिस्ट्री उठाकर देख लें, ये गैर मामूली है। इनका फ्रीमियम कन्वर्जन रेट 36% है। वाह! जी, आमतौर पर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये कन्वर्जन बमुश्किल 2 से 5% होता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब डेवलपर्स एक बार कर्सर इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें उसमें इतनी वैल्यू नजर आती है कि वो उसके लिए पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। यानी माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी की अंदरूनी टीमें भी, जिनके पास गिटहब को पायलट की मुफ्त रसाई है, वो कर्सर इस्तेमाल कर रही हैं। मैं समझती हूँ ये कोई मामूली बात नहीं है। एक मिनट, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। ये आदादो शुमार बज़ाहिर तो बहुत शानदार लगते हैं, लेकिन जरा पर्दे के पीछे की माशी हकीकत को भी तो देखें। आप कह रही हैं कि वो $1 बिलियन कमा रहे हैं। बिल्कुल कमा रहे होंगे, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इनके अखराजात $1.15 बिलियन हैं? शुरुआत में अखराजात ज्यादा होते ही हैं। लेकिन ये हर साल $150 मिलियन का खालिस नुकसान है। आपने फ्रीमियम मॉडल और 36% कन्वर्जन की बात की, लेकिन जरा इस सब्सक्रिप्शन के पीछे का अलजेब्रा तो समझें। कर्सर के जो पावर यूजर्स हैं, यानी वो डेवलपर्स जो वाकई दिन रात इस टूल को प्रोफेशनल लेवल पर इस्तेमाल करते हैं, कर्सर उन पर माहाना $375 का नुकसान कर रहा है। अच्छा, ये फिगर आप कहाँ से लेकर आए? देखें, यूजर उन्हें सिर्फ $20 माहाना फीस दे रहा है और बदले में वो तकरीबन $400 की कंप्यूट पावर इस्तेमाल कर रहा है। ये 19 और 1 के खसारे का तनासुब है। दुनिया का कौन सा बिजनेस $1 कमाने के लिए $19 जलाकर पायदार रह सकता है?
مجھے آپ کے اس 19 اور 1 والے پوائنٹ کو ذرا سامعین کے لیے کلیئر کرنے دیں۔ آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ جب ایک ڈیولپر کرسر سے کوئی سوال پوچھتا ہے یا کوڈ لکھواتا ہے تو کرسر پیچھے اوپن اے آئی یا اینتھروپک کے ماڈلز استعمال کرتا ہے جس کی انہیں بھاری قیمت چکانی پڑتی ہے، صحیح؟ جی ہاں، بالکل۔ سامعین کے لیے اگر میں اسے سادہ الفاظ میں بیان کروں نا تو اے آئی کی دنیا کی کرنسی ٹوکنز کہلاتی ہے۔ جب آپ کرسر کو کوئی ٹاسک دیتے ہیں تو وہ صرف آپ کا سوال نہیں بھیجتا، بلکہ وہ آپ کے پورے پروجیکٹ کی درجنوں فائلز کو پڑھ کر ایک کلیکشن بناتا ہے اور پھر کلاؤڈ فورسینیٹ جیسے ماڈل کو بھیجتا ہے، جو کہ ایک کافی مہنگا پروسیس ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ایک سنگل ریکویسٹ پر بعض اوقات 40,000 ٹوکنز خرچ ہو جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں کہ ایک پاور یوزر دن میں ایسی کتنی ریکویسٹ بھیجتا ہوگا۔ آپ $20 کے بدلے لامحدود سبسکرپشن نہیں دے سکتے، اور میرا خیال ہے یہی وجہ ہے کہ جولائی 2025 میں ان کا پرائسنگ ماڈل بری طرح کریش کر گیا تھا۔ دیکھیں، آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے، لیکن ذرا اسے ایک مختلف رخ سے دیکھیں۔ آپ کرسر کے جولائی والے کرائسس کو ایک حتمی ناکامی بنا کر پیش کر رہے ہیں، لیکن ذرا کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے ابتدائی دور کو یاد کریں۔ جب ایمیزون نے یعنی AWS نے مارکیٹ میں قدم رکھا تو انہوں نے کئی سالوں تک جان بوجھ کر بے تحاشا نقصان برداشت کیا تھا۔ لوز لیڈر اسٹریٹجی۔ بالکل، اسے ہم لوز لیڈر اسٹریٹجی کہتے ہیں۔ وہ مارکیٹ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور کرسر بھی یہی کر رہا ہے۔ جون 2025 میں انہوں نے جو کریڈٹ سسٹم لانے کا فیصلہ کیا تھا وہ ایک مشکل لیکن بالغ فیصلہ تھا۔ انہوں نے ہیوی یوزرز کی لاگت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتی ہوں یہ کسی بزنس کے ڈوبنے کی نشانی نہیں بلکہ اس کے میچور ہونے کا ثبوت ہے۔ معاف کیجیے گا لیکن میں اس ایمیزون والی تشبیہ کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے؟ میں بتاتا ہوں کیوں۔ دیکھیں، AWS اپنا انفراسٹرکچر خود بنا رہا تھا۔ ان کے پاس اپنے ڈیٹا سینٹرز تھے، وہ ہارڈ ویئر کے باقاعدہ مالک تھے۔ کرسر کسی چیز کا مالک نہیں ہے، وہ تو محض اینتھروپک اور اوپن اے آئی سے ذہانت کرائے پر لے رہے ہیں۔ لیکن وہ اپنا ماڈل بھی تو لا رہے ہیں۔ وہ بات کی بات ہے، جب آپ کسی اور کی ٹیکنالوجی پر 100% انحصار کرتے ہیں اور اسی پر اپنا پروڈکٹ بیچتے ہیں تو آپ کا مارجن کبھی محفوظ نہیں ہوتا۔ اسی لیے لونا بیس جیسی کمپنیوں کی تجویز زیادہ حقیقت پسندانہ لگتی ہیں۔ ان کے مطابق سبسکرپشن ماڈل اس انڈسٹری کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ واحد پائیدار حل لائن آف کوڈ پرائسنگ ہے۔ لائن آف کوڈ پرائسنگ؟ یعنی جتنا کوڈ لکھوائیں اتنے پیسے دیں؟ جی بالکل۔ لونا بیس کی ریسرچ کے مطابق اگر آپ ایک عام ویب سائٹ بناتے ہیں جس میں تقریباً 2500 لائنز کا کوڈ ہو تو اس کی اصل قیمت $125 بنتی ہے۔ یہ ایک منطقی اور حقیقت پسندانہ ماڈل ہے۔ کرسر کا یہ $20 میں نام نہاد ان لمیٹڈ ماڈل دراصل پوری انڈسٹری کو تباہ کر رہا ہے، کیونکہ یہ مارکیٹ میں یہ جھوٹا تاثر پھیلا رہا ہے کہ اے آئی سستی ہے، حالانکہ یہ انتہائی مہنگی ہے۔ خیر، میں تسلیم کرتی ہوں کہ کرائے کی ذہانت پر انحصار ایک خطرہ ہے، لیکن یہیں تو کرسر کی سب سے بڑی جدت یعنی ان کے ماڈل کمپوزر کی انٹری ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرائے کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، لیکن کمپوزر کا مقصد ہی اس انحصار کو ختم کرنا ہے۔ کیسے؟ ذرا اس کے میکنزم کو سمجھیں۔ جب آپ کے پاس 2 ملین یوزرز ہوں اور وہ روزانہ 1 بلین لائنز کا کوڈ جنریٹ کر رہے ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ جب کرسر کوئی کوڈ لکھتا ہے اور انسان اس میں غلطی نکال کر اسے ٹھیک کرتا ہے تو یہ کرسر کے لیے بالکل مفت کی ٹریننگ بن جاتی ہے۔ اسے ڈیٹا فلائی ویل کہتے ہیں۔ ہر روز یہ ماڈل اربوں لائن سے سیکھ رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اکتوبر 2025 میں اپنا پروپرائٹری ماڈل لانچ کیا، جس کا مقصد ہی مستقبل قریب میں اپنی لاگت کو 30 سے 40% تک کم کرنا ہے۔ اور رہی بات لائن آف کوڈ پرائسنگ کی نا، تو چھوٹے پروجیکٹس کے لیے یہ شاید ٹھیک ہو، لیکن انٹرپرائز لیول پر جہاں لاکھوں لائنز کا کوڈ ہوتا ہے وہاں یہ ماڈل کمپنیوں کو دیوالیہ کر دے گا۔ کرسر کا انٹرپرائز ماڈل پہلے ہی $290 ملین کما رہا ہے اور فارچون 500 کی 50% کمپنیاں اسے استعمال کر رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، فرض کر لیتے ہیں کہ ان کا فلائی ویل کام کر رہا ہے، لیکن ایک بنیادی سوال اب بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس فلائی ویل کا کیا فائدہ اگر یہ ماہرین کا وقت بچانے کے بجائے ان کا وقت ضائع کر رہا ہو؟ ہم METR کی ریسرچ کو کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ وہ ریسرچ تھوڑی کانٹیکس سے ہٹ کر تھی۔
نہیں 16 انتہائی ماہر اوپن سورس ڈیولپرز جنہیں باقاعدہ تنخواہ دے کر 246 حقیقی ٹاسکس پر کرسر کے ساتھ کام کرنے کو کہا گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں اپنا کام مکمل کرنے میں 19% زیادہ وقت لگا، اور اس سے بھی زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ وہ اے آئی کے تیار کردہ کوڈ کو 44% سے بھی کم مرتبہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس کی ایک وجہ ہے۔ اور سنیں، انہیں کوڈ کی صفائی کرنے اور مشین کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے میں اپنا 9% وقت ضائع کرنا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کوئی ٹرانزیشنل فیز نہیں ہے، یہ ایک فعال تکنیکی رکاوٹ ہے۔ اوکے، قبل اس کے کہ ہم اسے مکمل ناکامی قرار دینا، مجھے اس پروڈکٹیوٹی کے گرنے والے پہلو کی گہرائی میں جانے دیں۔ METR کی اس ریسرچ کی تفصیلات اور اس کا سیاق و سباق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے کہا کہ وہ 19% سست ہو گئے، لیکن وہ کن پروجیکٹس پر کام کر رہے تھے؟ اس تحقیق میں شامل ڈیولپرز کے پاس اپنے کوڈ بیس کا اوسطاً 5 سال کا تجربہ تھا۔ انہوں نے ان ریپوزیٹریز پر 1500 سے زیادہ کمٹس کیے ہوئے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے پروجیکٹ کو اندر باہر سے جانتے تھے۔ بالکل، ان سسٹمز میں 1.1 ملین لائنز کا کوڈ تھا۔ ان ڈیولپرز کے پاس وہ علم تھا جسے ہم پوشیدہ علم یا ٹیسٹ نالج کہتے ہیں۔ سامعین کو سمجھانے کے لیے اسے یوں سمجھیں جیسے آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل کے میشلن اسٹار شیف کو کسی ایسے عام سے گھر کے بکھرے ہوئے کچن میں چھوڑ دیں جس کچن کو وہ جانتا ہی نہ ہو۔ دلچسپ مثال ہے۔ جی، جو شیف جتنا بھی زبردست ہو، اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ نمک کافی کے ڈبوں کے پیچھے کیوں چھپا کر رکھا گیا ہے۔ وہ وقت لگائے گا۔ اے آئی بھی اسی طرح برتاؤ کرتی ہے۔ اے آئی کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ 3 سال پہلے کسی سینئر ڈیولپر نے کوئی عجیب و غریب سا ہیک کیوں استعمال کیا تھا۔ جب انسان کے پاس وہ پوشیدہ علم ہو اور اے آئی کے پاس نہ ہو تو وہاں سست روی آنی ہی ہے۔ صحیح۔ یہاں تک کہ خود ماہرین نے اس تحقیق میں اعتراف کیا ہے کہ جب بات نئے ٹاسکس کی آتی ہے، نیا فریم ورک سیکھنا ہو یا بالکل نیا فیچر بنانا ہو جہاں پرانا کانٹیکسٹ نہ چاہیے ہو، تو اے آئی انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے۔ آپ کی میشلن سٹار شیف والی تشبیہ واقعی بہت دلچسپ ہے، لیکن آپ خود سوچیں، اگر شیف کو کچن کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم اسے لاکھوں روپے تنخواہ کیوں دے رہے ہیں؟ اصل مسئلہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ماہرین کا اپنا تجربہ اے آئی کے لیے رکاوٹ بنا، لیکن ذرا ان ماہرین کی نفسیات پر بھی تو غور کریں۔ کام شروع کرنے سے پہلے انہی ڈیولپرز نے دعویٰ کیا تھا کہ کرسر استعمال کر کے وہ اپنا کام 24% تیزی سے مکمل کر لیں گے۔ جی، امید تو یہی تھی۔ اور کام مکمل کرنے کے بعد بھی جب ان سے انٹرویو لیا گیا تو انہیں یہی لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا 20% وقت بچایا ہے۔ لیکن جب MITR کی ٹیم نے اسکرین ریکارڈنگز اور ٹائم لاگز کا تفصیلی جائزہ لیا تو حقیقت سامنے آئی کہ وہ 19% سست تھے۔ اسے نفسیات کی زبان میں ٹریڈنگ سپیڈ فار ایز کہا جاتا ہے۔ یعنی انہیں لگتا ہے کہ چونکہ وہ خود کی بورڈ پر ٹائپ نہیں کر رہے، اس لیے کام جلدی ہو رہا ہے۔ بالکل درست۔ ڈیولپرز کو ایک خطرناک وہم ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا 4% وقت صرف اے آئی کے جواب کا انتظار کرنے میں ضائع کر دیتے ہیں، 9% وقت اس کے پیدا کردہ خراب کوڈ کی ڈیبگنگ میں لگاتے ہیں، اور باقی کا وقت اسکرین پر بیٹھے بہتر سے بہتر پرومپٹ سوچنے میں گزار دیتے ہیں۔ ان کی پیداواری صلاحیت در حقیقت گر رہی ہوتی ہے، مگر انہیں لگتا ہے کہ وہ بہت تیز جا رہے ہیں۔ کیا ہم واقعی ایک ایسی انڈسٹری بنا رہے ہیں جو ایک ایسے وہم پر کھڑی ہے جہاں ماہر سست ہو رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے؟ یہ ایک فیئر پوائنٹ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ کرسر کا پورا $1 بلین کا بزنس ماڈل اسی وہم پر کھڑا ہے۔ میں متفق ہوں کہ ٹریڈنگ سپیڈ فار اے آئی کا یہ پہلو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیولپرز کی ٹریننگ بدلنی پڑے گی۔ لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ یہ سست روی اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ ماڈل فیل ہو گیا ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہمیں انسان اور مشین کے کام کرنے کے ورک فلوز کو دوبارہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ جب کیلکولیٹر ایجاد ہوا تھا نا، تو ابتدا میں شاید کچھ ماہرین کو اسے استعمال کرنے میں ذہنی حساب سے زیادہ وقت لگتا ہو، کیونکہ انہیں بٹن دبانے کی عادت نہیں تھی۔ لیکن آج ریاضی اس کے بغیر ادھوری ہے۔ یہ تو ہے۔ لیکن اس تمام بحث سے ایک بہت بڑا اور اہم پہلو جڑا ہے جو اکثر ان تکنیکی خامیوں کے شور میں دب جاتا ہے۔ اگر یہ اے آئی انفراسٹرکچر اتنا ہی مہنگا ہے، اگر کرسر کو صرف زندہ رہنے کے لیے سالانہ $150 ملین جلانے پڑتے ہیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ یہ ٹیکنالوجی صرف وہیں بن سکتی ہے جہاں بے پناہ سرمایہ ہو۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔
اور یہ بات ہمیں ٹیلنٹ کے عالمی ایکو سسٹم کی طرف لے کر آتی ہے۔ کرسر کی $29 بلین کی کمپنی بننے کی اس کہانی میں ایک بہت ہی شاندار کردار صالح آصف کا ہے، جو اس کے پاکستانی نجات کو فاؤنڈر ہیں۔ ایک شخص جو کراچی میں پیدا ہوتا ہے، انٹرنیشنل میتھمیٹیکل اولمپیاڈ میں پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے، MIT سے پڑھتا ہے اور پھر سلیکان ویلی میں جا کر تاریخ کی سب سے تیزی سے ترقی کرنے والی کمپنی کھڑی کر دیتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ گلوبل ساؤتھ اور خاص طور پر ساؤتھ ایشیا کا ٹیلنٹ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جدت کو لیڈ کر رہا ہے۔ صالح آصف کی انفرادی ذہانت اور ان کی کامیابی پر مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ وہ واقعی ایک شاندار ٹیلنٹ ہے اور ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہ واقعی ہمارے خطے کی کامیابی ہے؟ میں یہاں اسٹارٹ اپ PK کی اس تفصیلی رپورٹ کا حوالہ دینا چاہوں گا جس نے اس نام نہاد ساؤتھ ایشین جیت کا ایک بہت تلخ لیکن حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا ہے۔ وہ کیا کہتی ہے؟ رپورٹ کہتی ہے کہ یہ ساؤتھ ایشیا کی کامیابی نہیں ہے بلکہ یہ اس کے مقامی نظام کی مکمل ناکامی ہے۔ ٹیلنٹ موجود ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ورلڈ بینک بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس بہت بڑی ڈیجیٹل ورک فورس ہے، لیکن کیا صالح آصف پاکستان میں بیٹھ کر کرسر بنا سکتے تھے؟ شاید نہیں۔ ہرگز نہیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ رسک کیپٹل نہیں ہے جو کسی کو سالانہ $150 ملین کے نقصان پر تجربات کرنے کی اجازت دے۔ ہمارا ریگولیٹری ماحول جدت کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارا خطہ محض فاؤنڈرز برآمد کرنے والا خطہ بن کر رہ گیا ہے۔ ہم تالیاں بجاتے ہیں، جشن مناتے ہیں کہ ہمارا بندہ $29 بلین کی کمپنی کا مالک بن گیا، لیکن اصل ویلیو کریشن جو اربوں ڈالر کی دولت پیدا ہو رہی ہے وہ گلوبل نارتھ یعنی امریکہ میں ہو رہی ہے۔ ہمارا ایکو سسٹم اس قدر کھوکھلا ہے کہ ہم پروجیکٹ میں شراکت دار ہونے کے بجائے صرف اس کی کامیابی کے قریب ہونے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ میرا موقف ہے کہ یہ برین ڈرین کی بدترین شکل ہے۔ مجھے معلوم تھا آپ اسے برین ڈرین کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ دیکھیں، سلیکان ویلی کا انفراسٹرکچر راتوں رات نہیں بنا تھا، اس میں دہائیاں لگی ہیں۔ جب آپ کے پاس سرمایہ نہیں ہوتا تو آپ کا ٹیلنٹ وہاں جاتا ہے جہاں سرمایہ موجود ہو۔ جب صالح آصف جیسے فاؤنڈرز عالمی منڈی میں جا کر اتنی بڑی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وہ کوئی رابطہ نہیں توڑ دیتے، وہ مقامی ٹیلنٹ کے لیے ایک مثال بنتے ہیں، ان کے لیے راہیں کھولتے ہیں۔ لیکن وقتی طور پر تو وہ چلے گئے نا؟ وقتی طور پر جی، لیکن یہی فاؤنڈرز ہوتے ہیں جو چند سالوں بعد واپس آ کر اپنے خطے میں وینچر فنڈز بناتے ہیں، مینٹرشپ فراہم کرتے ہیں اور مقامی سٹارٹ اپس میں وہ رسک کیپٹل لے کر آتے ہیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ بھارت نے بھی یہی ماڈل استعمال کیا اور آج ان کا ایکو سسٹم دیکھیں کتنا مضبوط ہو چکا ہے۔ میں اسے برین ڈرین نہیں مانتی، یہ عالمی منڈی کے ساتھ جڑنے اور وہاں سے وسائل اور تجربہ واپس لانے کا ایک طویل المدتی عمل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طویل المدتی عمل کا انتظار کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ AI کس رفتار سے بدل رہی ہے، ماڈلز کی قیمتیں گر رہی ہیں اور مائکروسافٹ جیسی کمپنیاں گٹ ہب کو پائلٹ کے ذریعے پہلے ہی 90% فارچون 100 کمپنیوں میں گھس چکی ہیں۔ اگر کرسر اپنے کمپوزر فلائی ویل کے باوجود اخراجات کو قابو نہیں کر پاتا تو مارکیٹ تجزیہ کاروں کے مطابق 30% امکان اس بات کا ہے کہ اسے مائکروسافٹ یا گوگل $40 سے $60 بلین میں خرید لے گا۔ ہاں، ایکوزیشن کا خطرہ تو ہمیشہ رہتا ہے۔ بالکل، اور اگر ایسی کوئی ایکوزیشن ہوتی ہے تو وہ تمام ذہانت، وہ تمام ڈیٹا اور وہ تمام جدت ایک اور بڑی کارپوریشن کے قبضے میں چلی جائے گی۔ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے جیسے ترقی پذیر ماحولیاتی نظاموں اور عالمی مارکیٹ کے درمیان جو خلیج ہے وہ روز بروز وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ ہم دہائیوں کا انتظار افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے سیشن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ میری نظر میں اس پوری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ ہم AI کے ایک بہت بڑے عبوری دور سے گزر رہے ہیں۔ میں اس حقیقت سے انکار نہیں کرتی کہ کرسر کا موجودہ معاشی ماڈل سخت دباؤ میں ہے اور پرانے پروجیکٹس پر کام کرنے والے ماہرین واقعی سست ہو رہے ہیں، لیکن ہمیں بڑی پکچر دیکھنی ہوگی۔ کمپوزر کا ڈیٹا فلائی ویل اس لاگت کو کم کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، اور صالح آصف کی کامیابی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس نئی ٹیکنالوجیکل جنگ میں ساؤتھ ایشیا کا ٹیلنٹ خاموش تماشائی نہیں بلکہ فرنٹ لائن پر موجود ہے۔
اور میری طرف سے خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں ڈیٹا اور زمینی حقائق کا سامنا کرنا چاہیے۔ ایک ایسا ٹول جو اپنے سب سے زیادہ استعمال کرنے والوں یعنی پاور یوزرز پر 19 گنا نقصان کر رہا ہو، اور جس کے استعمال سے ماہرین کو 19% زیادہ وقت لگ رہا ہو، محض اس لیے کہ انہیں خراب کوڈ کی صفائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ ٹول کسی پائیدار مستقبل کی علامت نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وینچر کیپٹل کی بساخیوں پر کھڑا ایک کلاسک بلبلہ ہے۔ جب تک یہ انڈسٹری لائن آف کوڈ جیسے حقیقت پسندانہ پرائسنگ ماڈل کی طرف نہیں جاتی، اس کی بقا خطرے میں ہے۔ اور رہی بات ہمارے خطے کی، تو ہمیں دوسروں کی کامیابی کی کہانیاں سنانے کے بجائے اپنے گھر کا قانون اور سرمایہ کاری کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ ہم ہمیشہ صرف خام مال اور فاؤنڈرز ہی برآمد کرتے رہیں گے۔ پوری انڈسٹری کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوں گے۔ کرسر کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ کیا وہ واقعی اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے اخراجات کو 30 سے 40% تک گرا سکتا ہے، یا پھر کسی بڑی ٹیک جائنٹ کے ہاتھوں بک جائے گا۔ اور ہمارے خطے کو اپنے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہوئے ان کے لیے مقامی مواقع پیدا کرنے ہوں گے۔ بالکل، اس پر تو مکمل اتفاق ہے۔ اس تفصیلی مکالمے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ اور اے آئی کے اس بدلتے ہوئے منظر نامے میں ابھی مزید بہت کچھ کھوجنے کو باقی ہے۔ پہلے یہ فیلڈ کافی حد تک سیدھی اور واضح تھی کہ کوڈ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن اب انسان اور مشین کا یہ اشتراک ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال بن چکا ہے، جہاں بعض اوقات سہولت کا احساس پیداواری صلاحیت پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ صحیح۔ سامعین، اس بحث کا مقصد آپ پر کوئی حتمی فیصلہ مسلط کرنا نہیں تھا۔ ہم نے معاشی حقائق، ریسرچ کے اعداد و شمار اور ٹیلنٹ ایکو سسٹم کے مختلف پہلو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ان ثبوتوں کی روشنی میں اپنی آزادانہ رائے قائم کریں۔ کیا اے آئی ہماری انجینئرنگ کو واقعی نئی بلندیوں پر لے جا رہی ہے، یا یہ ابھی تک انسان کے تجربے اور پوشیدہ علم کی محتاج ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس گفتگو سے کچھ نیا سوچنے کو ملا ہوگا۔